बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, ये हमारा तफसीर कुरान का 31वां हिस्सा है। जैसा कि हमने ऐलान किया था कि रमज़ानुल मुबारक के बाद हमारा ये सिलसिला जारी रहेगा और मेरा इरादा था इसको वीडियो की शक्ल में अब हम कंटिन्यू करें ताकि जो देखने और सुनने वाले हैं तो ज़्यादा तवज्जो और इन्हिमाक के साथ में वो सुन सके। लेकिन अभी चूँकि लॉकडाउन की वजह से पूरे मुल्क में ऑफिसेस वग़ैरह बंद है, तो हमारा इस्लाही मुआशरा फाउंडेशन का ऑफ़िस भी बंद है। घर पर मैंने कोशिश किया, लेकिन फिर समझ में यह आया कि हमारी ऑडियो वाली शक्ल ही बेहतर है जब तक कि हालात सही नहीं हो जाते। तो उसी में हमारे 2-3 दिन ज़ाये हो गए, लेकिन चलो कोई मसला नहीं, आज से हम इस सिलसिले को दोबारा शुरू करते हैं। तो सूरतुल बक़रा की आयत नंबर 34 की तफसीर हमारी चल रही थी, जिसके अंदर बयान ये चल रहा था कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब फ़रिश्तों को हुक्म दिया हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सजदा करने का, तो फ़रिश्तों ने तो सजदा किया, लेकिन जो शैतान मरदूद था उसने सजदा करने से इनकार कर दिया। तो हमारी बहस सजदे के ऊपर चल रही थी कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनके पहले भी जो शरीअतें थी उस ज़माने के अंदर ताज़ीमन और अदब के एतबार से भी लोग जो है अपने बड़ों को सजदा किया करते थे। तो चूँकि हमारी जो बहस हुई 30वीं तफसीर के अंदर वो यही कि आज भी मैंने मिसालें देकर समझाया था, चाइना में, कोरिया में और जो एशियन कंट्रीज़ है, इसके अलावा ईसाई जो कम्युनिटी है उनके भी बड़े बड़े चर्चों के अंदर आप देखोगे तो उनके पॉप्स को अदब और ताज़ीम के तौर पर लोग सजदा करते हैं। लेकिन शरीयत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर सजदे को सराहतन हराम करार दे दिया अल्लाह के अलावा के लिए अगर वो किया जाता है। अब सजदा जो है वो मखसूस सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह वादहू ला शरीका लहू की ज़ात के लिए है। अल्लाह के अलावा ना आप किसी बुज़ुर्ग को सजदा कर सकते हैं, ना किसी कब्र को सजदा कर सकते हैं, ना ताज़ीमन किसी शख्सियत को सजदा कर सकते हैं। अब आपके लिए सजदा करना हराम है, नाजायज़ है शरीयत मुहम्मदिया में। चाहे कोई अपने वक्त का कुतुब हो, अब्दाल हो, वली हो, बुज़ुर्ग हो, पीर हो, शेख हो, उस्ताद हो, मुकर्रम हो, मोहतरम हो, कोई भी हो, अपनी ज़ात के अंदर आप उसे ना अदब से सजदा कर सकते हैं, ना एहतरामन कर सकते हैं। अब वो चीज़ शरीयत मुहम्मदिया के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको मनसूख कर दिया। यहाँ तक कि वो सारी चीज़ें जो ताज़ीमन लोग जिसे चूमना और चाटना, मैंने जैसा पिछले तफसीर में भी बताया था कि तस्वीर साजी और उसका जो इस्तेमाल है उसको इसी वजह से हराम किया गया कि सजदे ताज़ीमी इसी वजह से हराम हुआ। ऐसे औक़ात में नमाज़ पढ़ने को हराम करार दे दिया जिनमें मुशरिकीन और कुफ़ार अपने माबूदों की इबादत किया करते थे, कि ये ज़ाहिरी मुताबिक़त किसी वक्त शिरक का ज़रिया ना बन जाए। इसीलिए कि ये जो है ना, ये जो यानी क्या कहेंगे सिमिलरिटी जो है, कहीं वो शिरक का ज़रिया ना बन जाए, इसके लिए अल्लाह के नबी ने पहले ही उनको सबको जो है हराम करार दे दिया। तो सही मुस्लिम की हदीस में है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकाओं को ये हुक्म दिया कि अपने ग़ुलाम को अब्द यानी अपना बंदा कहकर ना पुकारे। मतलब ये है कि अरब जो थे, अरब उनके पास जो ग़ुलाम और बांदियाँ होती थी तो वो अपने ग़ुलामों को भी अब्द कहते थे। अब्द यानी उसको अपना बंदा कहकर पुकारते थे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकाओं को ये हुक्म दिया कि अपने ग़ुलाम को अब्द यानी अपना बंदा कहकर ना पुकारे, और ग़ुलामों को ये हुक्म दिया वो अपने आकाओं को अपना रब न कहे। हालांकि लफ्ज़ी मायने के एतबार से बंदे के मानी ग़ुलाम के और रब के मानी पालने वाले और तरबियत करने वाले के हैं। ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल ममनू न होना चाहिए था, लेकिन सिर्फ़ इसलिए कि ये अल्फाज शिरक से मिलते जुलते हैं, शिरक से सिमिलरिटी है, तो किसी वक्त जिहालत से यही अल्फाज आकाओं की परस्तिश का दरवाज़ा ना खोल दे।
اس لیے ان الفاظ کے استعمال کو بھی روک دیا۔ تو اسی لیے میرے محترم دوستو یہ بڑی باریک باتیں ہیں کہ تعظیم کی وجہ سے کہیں آپ کے دل میں شرک نہ پیدا ہو جائے۔ شرک تو شرک سے روکنے کے لیے جو تعظیمی اعتبار سے ایسے جو الفاظ بھی ہے جیسے ہمارے انڈیا میں بھی آپ دیکھو گے کہ بعض اوقات بہت سارے لوگ وہ اپنے اساتذہ کی شان میں اور اپنے بزرگوں کی شان میں اور کسی اپنے پیر صاحب کی شان میں ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے بس انہوں نے ان کو جو ہے صحابہ سے اوپر، نبیوں سے اوپر، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے عرش تک لے جا کے ان کو ملا دیا ہوا ہے۔ ایسے الفاظ اگر آپ دیکھو گے، بہت سارے اشعار ہیں ایسے، بہت ساری شاعری آپ کو ملیں گی، بہت ساری قوالیاں آپ کو ایسی ملیں گی، یہاں تک کہ بہت سارے کتابوں میں اپنے اساتذہ کے لیے استعمال کیے ہوئے الفاظ آپ کو ملیں گے جس کے اندر لوگ پتہ نہیں، میرے تو وہی سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ لوگوں نے اپنے بزرگ کو، اپنے اکابر کو یا اپنے پیر صاحب کو جو ہے خدا کا درجہ کیوں دے دیا ہوا ہے، حالانکہ ہمارے جیسے وہ بھی نارمل انسان ہیں۔ اور میں ہمیشہ یہ بات پر زور دیتا ہوں، ان کا ادب اپنے دل میں رکھو، ان کا احترام اپنے دل میں رکھو، اتنی بھی زیادہ تعظیم مت کرو۔ جیسا میں نے بتایا کہ کچھ عامل جو ہے انہوں نے دیکھے کہ بہت سارے لوگ ان کو ہمارے لیمبو، ہری مرچی اور یہ سب سے جو ہے لوگ ہمارے سے جڑنے لگ گئے، مجمع جمنے لگ گیا ان کے پاس میں۔ تو ان عاملوں نے کیا کیا، لیمبو ہری مرچی کا دھندا کرتے کرتے انہوں نے اعلان کر دیا بعد میں کہ میں ہی مہدی ہوں، میں ہی اللہ کا نبی ہوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ انہوں نے نبوت کا جو ہے اعلان کر دی ہے۔ اور ہمارے آج کے زمانے میں بھی بہت سارے جو جھوٹے مکار ایسے پیدا ہوئے ہیں، وہ جو جھوٹے مکار ہیں ان کی بنیادیں کہاں سے پڑی؟ وہ عملیات سے پڑی، لیمبو ہری مرچی تعویذ سے پڑی۔ اور میں نے مثال دے کر بھی بتایا تھا کہ ایک شہر کے اندر ایک مفتی صاحب ہمارے اپنے مسلک کے، وہ بھی جو ہے ماشاءاللہ اچھا خاصا بیان کرنے والے اور اس کے علاوہ عملیات بھی کرنے والے، تو انہوں نے بھی ایسی لیمبو ہری مرچی کا دھندا شروع کر دیے۔ اب برقعے والیوں کا ہجوم اور ان کے پاس میں جو ہے مردوں کا ہجوم، اور کیونکہ میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں، ہمارے عقیدے جو ہے نا، عقیدے اتنے کمزور ہے کیونکہ ہم لوگ رہتے ہیں بت پرستوں کے ماحول میں، تو ہم ابھی تک وہ کمپلیٹ اور کامل مسلمان ہی نہیں بنے ہوئے ہیں۔ ہمارے اندر بھی ابھی تک وہ بت پرستی بیٹھی ہوئی ہے کہ ہمارا بچہ ذرا رونے لگ جائے تو ہم کسی لیمبو ہری مرچی والے کے پاس لے کے چلے جاتے ہیں، اس پہ دعا پھونک دو، یہ رو رہا ہے۔ ارے بھائی، اس کو کسی اچھے جو ہے ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤ، پیڈیٹرک جو ڈاکٹر ہوتا ہے، MD MS جو ہوتا ہے، اس کے پاس لے کر جاؤ۔ اس کو بھوک لگی ہے، بچوں کو ایسا ہوتا ہے بچپن میں کپوشن کی وجہ سے وہ لوگ روتے ہیں، مگر یہ معلوم ہی نہیں ہے، نظر لگ گئی، کسی نے جھاڑ پھونک کر دیا، پتہ نہیں بیچارے جو ہے۔ میں دیکھتا ہوں عقیدے ہمارے اتنے خراب، بچے نہیں پیدا ہو رہے، بچے نہیں پیدا ہو رہے، تو یہ فالٹ نہیں معلوم کریں گے کہ مرد میں نقص ہے یا عورت میں نقص ہے، کس کے جو ہے جراثیم کمزور ہے یا اس کے ایکس کمزور ہے، کس کے اندر فالٹ ہے، یہ پتہ ہی نہیں کریں گے، پھر لگ جائیں گے لیمبو ہری مرچی والوں کے نا۔ کسی نے جو ہے اس کو بندش کی ہوئی ہے، بندش، پتہ نہیں ہے بندش کا لفظ کہاں سے آیا، تو وہ بندش کے چکر میں پھر رہے ہیں لیمبو ہری مرچی والوں کے پاس۔ اور ابھی میں ایک نیوز پڑھ رہا تھا، لاک ڈاؤن کے پیریڈ کے اندر ایک صاحب، ان کو 12 سال سے اولاد نہیں تھی اور لاک ڈاؤن میں ان کی عورت جو ہے وہ حاملہ ہو گئی۔ لاک ڈاؤن کے پیریڈ میں جناب نے جورو کو پریگننٹ کر دیے۔ پتہ چلا کہ لاک ڈاؤن کا بھرپور استعمال کرے تو ایک جو ہے ایسا ہتھوڑے کا وار برابر بیٹھا ٹھکانے کے اوپر کہ ماشاءاللہ وہ بیچاری جو ہے حاملہ ہو گئی۔ تو کیا ہوتا ہے، مردوں کے اندر کی جو کمزوریاں ہوتی ہے تو یہ سب چیزیں پتہ ہوتی نہیں ہیں اور بس لگ گئے لیمبو ہری مرچی والوں کے نعت کو۔ تو یہی ہوتا ہے، ہمارے عقیدے اتنے کمزور ہیں، اللہ رحم فرمائیں کہ جو بیماریاں بھی ہے اس کے لیے بھی ہم لیمبو ہری مرچی والوں کے نعت کو لگ جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے کیا ہو چکا ہے، یہ دھندا جو ہے نا ہمارے پورے بھارت دیش کے اندر ایسا پھل اور پھول رہا ہے، یہ جو دھندا ہے لیمبو ہری مرچی دوا پھونکی کا اور جھاڑ پھونک کا اور تعویذ دینے والوں کا، ایسا اس کو کوئی ڈگری کی ضرورت ہی نہیں ہے، نہ کوئی صنعت کی ضرورت ہے۔ تو آپ کو ہر گلی گلی میں ایسے مجاور بیٹھے ہوئے ملیں گے لیمبو ہری مرچی بیچنے والے اور عملیات کرنے والے۔ اللہ رحم کا معاملہ فرمائے۔ اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ جب میں سنتا ہوں کہ ہمارے دعوت کا کام کرنے والوں میں بھی بہت سارے ہمارے ساتھی ایسے ہیں
کہ وہ ساتھی بھی جب یہ چکروں میں یہ نعت کو لگ جاتے ہیں تو کچھ ان میں بھی ایسے ہو جاتے ہیں جب کوئی جو ہے دوسرے ماحول سے آ کر اس ماحول کے اندر لگتا ہے اور اس کے بعد میں ایک دو مرتبہ اس نے دعا پھوکی وغیرہ کیا اور اس کے بعد جب اس کو پتہ چلا کہ واہ یہ تو بہت اچھی لائن ہے تو بابا بن کے بیٹھ گیا وہ، اس نے چلے 4 مہینے کو رکھ دیا بازو کو. کئی بستیوں کی مثالیں ہیں میرے پاس میں ایسی. بابا بن گئے، بولے بابا ماشاء اللہ بابا بن کے بیٹھ گئے ہوئے ہیں، مست اپنا بابا گیری کی دکان چلا رہے ہیں، ہجوم ہے حضرت کے پاس میں. اللہ رحم کا معاملہ فرمائے. تو کیا ہوتا ہے میرے محترم دوستو، جو یہ جو چیزیں ہیں نا یہ بہت باریک باریک باتیں ہیں. یہ جو ہے کہ اللہ کے نبی نے لفظ عبد جو ہے، عبد، آقاؤں کو حکم دیا کہ عبد کا لفظ استعمال نہ کریں اپنے غلاموں کے لیے، اور غلاموں کو حکم دیا کہ اپنے آقاؤں کے لیے رب کا لفظ استعمال نہ کرے. حالانکہ صاف لفظوں میں حضرت مفتی محمد شفیع صاحب نے لکھا ہے کہ یہ جو دونوں بھی الفاظ ہیں، ایسا نہیں ہے کہ اس کے بولنے سے وہ مشرک ہو جائیں گے، لیکن اس سے دروازہ کھلے گا، دروازہ شرک کا دروازہ کھلے گا. اور وہی میں بتا رہا تھا کہ ایسے ہی اس سے جو راستے کھلے جھوٹے نبیوں کے، وہ اسی راستے سے. اور میں مفتی صاحب کی کارگزاری سنا رہا تھا آپ کو. ہجوم حضرت کے پاس میں، ہجوم جم گھٹا لگا ہوا ہے لیمبو ہری مرچی لینے والوں کا. اس میں عورتیں بھی ہے، مرد بھی ہے، اور ہر ٹائپ کے لوگ ہیں اس کے اندر. اب حضرت نے دیکھے کہ میرے معتقدین کی تعداد اور بہت بڑی ایک مجمع ہو گئے ہوا ہے. جمعہ کے اندر بیان کرتے کرتے ہی دونوں ہاتھ اوپر اٹھا کے زور سے چلائے مائک کے اندر کہ میں ہی مہدی ہوں اور مجھے ہی اللہ تعالیٰ نے جو ہے قیامت کے قریب نبی بنا کر بھیج دیا ہے. اللہ رحم کا معاملہ فرمائے. تو اس کے لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، تعظیم، ادب، احترام، چاہے آپ کے اکابر ہو، آپ کے بڑے ہو، آپ کے بزرگ ہو، پیر صاحب ہو آپ کے، بالکل آپ ان کا ادب احترام کیجئے. لیکن عظمت میں جو ہے نا، عظمت میں ان کو عظمت کے اندر نبیوں سے اوپر مت پہنچائیے، ان کو اللہ تعالیٰ کے عرش سے جا کر مت ملائیے. اتنی بھی زیادہ تعظیم نہیں. انسان ہے وہ آپ کے جیسے، وہ بھی ایک قطرہ پانی سے ہی بنے ہوئے ہیں. کوئی وہ نول پری کے نہیں ہے آسمان سے ان کو اسپیشل جو ہے پلینٹ سے جو ہے ایک تشتری کے ذریعے سے زمین کے اوپر بھیجا گیا ہے. ایسا نہیں ہے. ہمارے جیسے نارمل انسان ہی ہے. ہاں ٹھیک ہے، علم والے ہیں، بزرگی والے ہیں، اللہ کے نبی نے ایسے لوگوں کا احترام کرنے کے لیے کہا ہے. کوئی بات نہیں، ہم ان کا ادب کریں گے، احترام کریں گے، دل میں ان کے لیے محبت رکھیں گے، ان کے لیے پیار رکھیں گے، اور جتنا ہمارے سے ہو سکتا ہے. لیکن عظمت کے اندر اتنا ان کو دل کے اندر جو ہے اتنا بھی ان کی عظمت نہیں. جیسے ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں، ہندو سماج کے اندر بھی مثال دے کر میں آپ کو بتاتا ہوں. آسارام باپو ایک عام انسان تھا، اور اس نے دیکھا کہ میں اس طریقے سے جو ہے لوگوں کو پروچن دے سکتا ہوں. انہوں نے پروچن دینا شروع کیے، اور ترقی ہوتے 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 ایک وقت ایسا آیا، انہوں نے خود اعلان کر دیا اس انسان نے جو ہے پروچن دیتے دیتے کہ میں ہی کرشنا ہوں اور میں ہی جو ہے کرشنا کا اوتار ہوں. تو اس سے ابھی جج نے پوچھا تھا کہ بھئی تم نے جو ہے تمہارے اوپر جو آروپ لگے ہیں، تم نے ایسا ایسا کیا عورتوں کے ساتھ. تو انہوں نے کہا کہ ہاں بالکل کیا ہے. بولے کہ بھگوان کرشنا نے جو ہے 17,000 عورتوں سے انہوں نے شادی کیے تھے، وواہ کیے تھے. تو چونکہ میں بھی کرشنا کا اوتار ہوں تو مجھے بھی 17,000 کا فگر پورا کرنے کا تھا. یہ بات باضابطہ انہوں نے کہی جج کے سامنے. ایسے ہی گرمیت رام رحیم آپ نے سنے ہوں گے نا، گرمیت رام رحیم جن کی فلمیں بھی آ چکی ہے. تو گرمیت رام رحیم کے بھی لاکھوں کی تعداد میں دنیا بھر کے اندر لوگ ماننے والے تھے. تو جناب نے اعلان کر دیے، اپنے آپ کو جو ہے میسنجر آف گاڈ بنا دیے انہوں نے، اور فلم بھی بنائے اس کے اوپر، میسنجر آف گاڈ. مطلب خود کو جو ہے میسنجر آف گاڈ یعنی پیغمبر کو کہا جاتا ہے. اعلان کر دیے انہوں نے جب یہ دیکھے. تو میرے بولنے کا مطلب یہی ہے کہ جو چیز دوسری سماجوں میں ہو رہی ہے، دوسرے مذہب کے ماننے والوں میں ہو رہی ہے، وہی مسلمانوں میں بھی ہو رہا ہے. وہی مسلمانوں کے اندر بھی تعظیم، ادب، احترام کے اندر کوئی رکوع میں جا کے حضرت سے بات کر رہا ہے، حضرت 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 حضرت. ارے بس رے بابا، حضرت کے کیا پیٹ میں منڈی گھسڑتا؟ بس بہت ہو گیا حضرت کا ادب اور احترام.
لوگوں کو میں نے دیکھا ہوں ایسا ایسا رکوع میں پورا جھک جائیں گے، ایک دم ایسی نزاکت سے، ادب سے، یعنی ایسا بات کریں گے، پتہ چلتا ہے کہ حضرت جو ہے زمین کی مخلوق ہے یا نہیں ہے، یا پتہ نہیں حضرت آسمان سے تو نہیں ٹپکے ہوئے ہے۔ تھوڑا زور سے بول دیں گے تو حضرت کے کان کے پردے پھٹ جائیں گے بول کر۔ ارے کیا ہے یار، یہ کیا لگا کے رکھے، اسلام کا تماشا بنائے ہوا یہ تماشا۔ اللہ رحم کا معاملہ فرمائے۔ اور میں نے دیکھا ہوں حضرت بھی ہوتے ہیں ایسے، ذرا کسی نے حضرت کی مجلس میں تھوڑا زور سے بول دیا تو حضرت کے تیور بدل جاتے ہیں۔ کیوں؟ حضرت کی شان کے خلاف، حضرت کی شان میں گستاخی ہو گئی۔ اللہ رحم کا معاملہ فرمائے۔ تو اس کے لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، فرق ہے، فرق دوسرے مذاہب اور اسلام میں۔ اسلام سادگی کا نام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جب کوئی بدو آ جاتا، کوئی دیہاتی آ جاتا، کوئی باہر والا جو آپ کو نہیں پہچانتا تھا، اس کو پوچھنا پڑتا تھا مسجد نبوی میں کہ تم میں سے اللہ کا نبی کون ہے؟ کیا پتہ چلا آپ کو اس سے پتہ یہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جو صحابہ ہوتے تھے ان کے درمیان میں اتنی یکسانیت ہوتی تھی، یعنی سیم ٹو سیم، سب ایک دوسرے کے جیسے کپڑے پہنے ہوئے، سب ایک دوسرے کے جیسے حلیے میں، سب ایک دوسرے سے اتنے گھلے ملے ہوئے ہوتے تھے کہ اللہ کے نبی کا کوئی الگ سے لباس نہیں ہوتا تھا، اللہ کے نبی کا کوئی الگ سے شوز جوتا نہیں ہوتا تھا، اللہ کے نبی کا کوئی الگ سے جو ہے عمامہ نہیں ہوتا تھا، اللہ کے نبی کی کوئی الگ سے وضع قطع نہیں ہوتی تھی، بلکہ عام صحابہ جیسے کپڑے پہنتے تھے اللہ کے نبی کے کپڑے ویسے، عام صحابہ جیسے عمامے پہنتے تھے اللہ کے نبی کا عمامہ ویسا، عام صحابہ کی جیسے جوتے چپل ہوتے تھے اللہ کے نبی کے بھی ان کے، اتنی عمومیت اللہ کے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں آپ کو ملیں گی۔ اب ہمارے یہاں پر اگر آپ دیکھیں گے، کوئی پیر صاحب بن گیا ہے، اگر کوئی شیخ بن گیا ہے، کوئی بزرگ بن گیا ہے، کوئی اکابر بن گیا ہے، تو پتہ نہیں، میرے تو سمجھ میں نہیں آتا، ایسے بڑے بڑے گودھڑے ڈالے ہوئے رہتے اس نے آنکھ پہ، گودھڑا، ایک گودھڑا، اس کے اوپر ایک کمبل، اس کے اوپر پھر ایک گودھڑا، سیر کے اوپر بھی اگر آپ دیکھیں گے ٹوپی پہ ایک گودھڑا، گودھڑے کے اوپر اور کچھ، اس کے اوپر اور ایک ٹوکرا رکھے ہوا۔ کائکو بابا اتنے ناٹک کائکو کر رہا تھو؟ مطلب جبے گودھڑے زیادہ آنکھ پہ ڈالنے سے، اور بڑے بڑے کمبل ڈالنے سے، اور سر پہ بڑا ایسا بوجھ رکھنے سے، اور ترا اس کا جو ہے پہلے آسمان کو چٹک رہا ٹوپی کا، یہ سب کرنے سے کیا علم مطلب تو بہت بڑا علامہ ہو گیا، یعنی علم ٹپک رہا، اس سے جو ہے بزرگی، مطلب یہ تقوی کی نشانیاں ہیں، علامتیں ہیں کیا؟ تو سادگی کیوں نہیں ہے؟ اچھا، ایسا نہیں ہے کہ ہمارے ملک میں ایسے علماء نہیں ہے، بہت بڑی تعداد ہے اللہ والوں کی، اور میں نام لے کر بولوں گا، جن اللہ والوں سے میں سب سے زیادہ متاثر ہوا ہوں جن کی سادگی کی وجہ سے، سب سے پہلے تو میرے اپنے شیخ حضرت قاری صدیق احمد صاحب باندوی رحمۃ اللہ علیہ۔ ہم نے دیکھے عام لوگوں کی طرح سے حضرت کی ٹوپی ایک دم سادی، اگر اس کو خریدنے جائیں تو 10 روپے بھی اس کی قیمت نہ ہو، سادہ سمپل رومال، عام لوگوں کے جیسی ایسی عمومیت، اور کتابوں میں لکھا ہوا تھا حضرت کے بارے میں کہ وہ باندہ کے اندر پانی کا طوفان آ رہا ہے تو بچوں کے ساتھ میں مل کے آپ بھی جو ہے ندی کے اندر جو ہے وہ پتھر وغیرہ ڈالنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ والے ایسے ہوتے ہیں۔ ان کے علاوہ ابھی بھی میرے جو شیخ ہیں جن سے میں نے ابھی بیعت کیا ہوں، حضرت مولانا نعیم صاحب قاسمی، ناظم مدرسہ جامعہ منہاج العلوم رنجنی، ابھی میں ان سے بیعت ہوں۔ تو ہمارے ناظم صاحب کو بھی اگر آپ دیکھیں گے، ان کی بھی سادگی اگر آپ دیکھیں گے تو کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا کہ یہ آدمی جو ہے ایک اتنے بڑے مدرسے کا محتمم ہے جہاں پہ ہزاروں بچے پڑھتے ہیں، اور ان کے علاوہ نہ کوئی یہ سوچ سکتا ہے کہ اس انسان کو پیر ذوالفقار صاحب نے اجازت دی ہوئی ہے۔ تو ایسے ہمارے بڑے ہوتے ہیں، اور ایسے ہی جن لوگوں سے جن کی سادگی سے میں سب سے زیادہ متاثر ہوں، میں آپ کو ان کی فہرست گناتا ہوں آج۔ حضرت مولانا غلام احمد صاحب وستانوی مد ظلہ العلی، میں واقع میں متاثر ہوں، کیونکہ لوگ جو ہے نا مرنے کے بعد میں قصیدے لکھتے ہیں کہ حضرت ایسے تھے ویسے تھے، لیکن ان کے زندگی میں بھی بولنے میں حرج نہیں ہے۔ میں نے حضرت مولانا غلام صاحب کو بھی دیکھا ہوں، کشمیر سے لے کے تو کنیا کماری تک، اور گجرات سے لے کے تو آسام تک،
मुल्क के अंदर हज़ारों मदारिस के आप ज़िम्मेदार, हज़ारों मकातिब, यानी करोड़ों बच्चे आपके मातहती में चलने वाले मदारिस और मकातिब के अंदर पढ़ रहे हैं। उसके बावजूद आप अगर उनमें भी देखेंगे, वही सादी सिंपल टोपी जो आम बच्चे पहनते हैं, मैं तो समझता हूँ बच्चे उनसे ज़्यादा महंगी टोपियाँ पहनते होंगे। आम चप्पल, आम सादे लोगों की तरह से ज़िंदगी। तो अल्लाह वाले जो होते हैं, इसी तरीक़े से और भी बहुत सारे लोग हैं, और भी बहुत सारे लोग, अगर मैं आपको फ़हरिस्त गिनाना चाहूँ अल्लाह वालों की, अगर हमारे अकाबिरी ने देवबंद में भी अगर आप देखेंगे, आपको ऐसे ऐसे नाम मिलेंगे, ऐसे ऐसे नाम। अभी हज़रत मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब पालनपुरी नव्वरल्लाहु मरक़दहु, अभी अभी मुफ्ती सईद साहब पालनपुरी का इंतकाल हुआ। तो बहुत सारे हमारे साथियों से मेरी बातचीत हुई, बताने लगे कि मुफ्ती साहब की जो सादगी थी, सादगी, वो सादगी का ये आलम होता था जो साइकिल रिक्शा होता है, साइकिल रिक्शा, वैसे रिक्शे के अंदर आप जो है सफ़र किया करते थे, साइकिल रिक्शे के अंदर आना जाना। इतने बड़े, यानी दारुल उलूम देवबंद की जो हैसियत है वो एशिया का जो है, एशिया का जामिया अज़हर है वो पूरे एशिया का। उसके बावजूद सादगी का आलम देखो, वहाँ के शेखुल हदीस और 5 रुपये वाले जो है साइकिल रिक्शे में सफ़र कर रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी तादाद है हमारे अकाबिरीन देवबंद की भी। हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह का मुझे एक वाक़या याद आता है, हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने जो लिखा हुआ है अपनी किताब के अंदर। हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह की सादगी कि कोई मौलाना मोइन साहब थे, वो रहने वाले थे अजमेर के, और उन्होंने जो है हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बहुत सारी बातें सुन रखी थी कि हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह वो ऐसे है, वैसे है, इल्म में उनका मकाम ऐसा है और मर्तबा वैसा है, और वो दारुल उलूम देवबंद के शेखुल हदीस है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने सुन रखी थी। तो उनके जहन में ये बात आई कि ये इतने बड़े शेखुल हदीस है, ज़रा जाके देखता हूँ मैं। उन्होंने एक चिट्ठी के ऊपर बहुत सारे एतराज़ात लिखे, बहुत सारे एतराज़ात, और वो पूरी चिट्ठी जो है लंबी चौड़ी लेकर देवबंद के लिए रवाना हुए। पहुँचे देवबंद। देवबंद पहुँचने के बाद दोपहर का वक्त था। चलते 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 देखे कि एक बूढ़ा आदमी वो गली में एक जगह पे चारपाई पे बैठा हुआ है। तो ये पहुँचे, बोले भाई मुझे दारुल उलूम देवबंद जाना है। तो उन्होंने पूछा क्या काम है? बोले नहीं, वहाँ के जो शेखुल हदीस है ना, हज़रत मौलाना शेखुल हिंद महमूदुल हसन। तो वो बूढ़े आदमी ने कहा अच्छा ठीक है, काम करो, अभी तुम बैठ जाओ। बोले यहाँ पे कहाँ से आ रहे हो? बोले मैं फ़लानी जगह से आ रहा हूँ। अच्छा बैठो। उन्होंने खाना वगैरह लेकर आए। खाना वगैरह लाने के बाद चारपाई के ऊपर, दोपहर का वक्त था, सख्त धूप पड़ रही थी, उसके बाद में उनको लिटा दिया। कहा कि थोड़ा आराम करो, कैलूला करो, ज़ोहर की नमाज़ हम लोग साथ में जो है दारुल उलूम की मस्जिद में पढ़ेंगे, और इंशाअल्लाह मैं आपकी वहाँ पर जो है उनसे मुलाकात करा दूँगा। अब उसके बाद में ये बेचारे तो मुसाफिर आदमी थे, शिद्दत की धूप, सो गए चारपाई के ऊपर। अब लेटने के बाद में वो बड़े मियाँ जो थे उनके पैर दबाने लगे, तो इनको थोड़ा नींद भी आ गई क्योंकि थके हुए थे। अब नींद वगैरह हो गई, ज़ोहर की अज़ान होने लगी। तो उसके बाद में उठे। उठने के बाद चले उनके साथ में दारुल उलूम की मस्जिद की तरफ। मस्जिद में गए, ज़ोहर की नमाज़ अदा की, और नमाज अदा होने के बाद उन बुज़ुर्ग से जो आए हुए मेहमान थे उन्होंने कहा कि बोले बड़े मियाँ, वो आप मुझे जो है हज़रत शेखुल हिंद मौलाना महमूदुल हसन। अरे एक मिनट। बोले भाई देखो, बोले असल में कैसा है, तुम जिनसे मिलने के लिए आए हैं ना, शेखुल हिंद हज़रत मौलाना शेखुल हदीस दारुल उलूम देवबंद के इतने लंबे चौड़े अलक़ाब तो मुझे पता नहीं है, बाकी महमूदुल हसन जो है वो मेरा ही नाम है। बोले मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये सादगी थी हमारे बड़ों में, हमारे बुज़ुर्गों में, हमारे अकाबिरीन में। क्या हो गया आज हमको? ये गोधड़े, कंबल, सिर पे बड़े बड़े टोपले, अल्लाह रहम का मामला फ़रमाए। तो ये कैसा है? अकाबिरियत जो है ना, ये ऐसे से नहीं आती है। ये टोपले, गोधड़े, कंबल, उसके ऊपर जो है सिर के ऊपर बड़े बड़े ऐसे पटके, उससे नहीं आती। जो आपके अंदर जो है ना, आपके अंदर तवाज़ो कितना है, आजीज़ी कितनी है, इनकी सारी कितनी है। तो हमारे ज़माने का
جو پیر بھی ہے، شیخ بھی ہے، بزرگ بھی ہے، وہ اسی کو بزرگی سمجھتا ہے. جتنے زیادہ گودھڑے ڈالوں گا میں اتنی بڑی بزرگی میرے اندر سے ٹپکیں گی، تو اس سے بزرگی نہیں آتی. تو مین جو ہماری بات چل رہی تھی، واپس سے ہم وہیں پر آتے ہیں. ہماری بحث چل رہی تھی سجدے کے اوپر. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کو بھی حرام قرار دے دیا جو آپ کے دل میں تعظیم پیدا کرنے والی تھی. تو بعض علماء نے فرمایا ہے کہ نماز جو اصل عبادت ہے، اس میں 4 طرح کے افعال ہے: کھڑا ہونا، بیٹھنا، رکوع، سجدہ. ان میں سے پہلے 2 یعنی کھڑا ہونا اور بیٹھنا تو ایسے عام ہیں جو عادتاً بھی انسان اپنی ضرورتوں کے لیے کرتا ہے اور عبادتاً بھی نماز میں کیے جاتے ہیں. مگر رکوع اور سجدہ ایسے فعل ہے جو انسان عادتاً نہیں کرتا، وہ عبادت ہی کے ساتھ مخصوص ہے. اس لیے ان دونوں کو شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں عبادت ہی کا حکم دے کر غیر اللہ کے لیے ممنوع کر دیا. اب یہاں ایک سوال باقی رہ جاتا ہے کہ سجدہ تعظیمی کا جواز تو قرآن کی مذکورہ آیت سے ثابت ہے، شریعت محمدیہ میں اس کا منسوخ ہونا کس دلیل سے ثابت ہے؟ اس کا جواب یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث متواترہ مشہورہ سے سجدہ تعظیمی کا حرام ہونا ثابت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں غیر اللہ کے لیے سجدہ تعظیمی کو جائز قرار دیتا تو بیوی کو حکم دیتا کہ شوہر کو سجدہ کیا کرے، مگر اس شریعت میں سجدہ تعظیماً مطلقاً حرام ہے، اس لیے کسی کے لیے جائز نہیں. یہ حدیث 20 صحابہ سے ثابت ہے. اصول حدیث کی معروف کتاب تدریب الراوی میں ہے کہ جس روایت کو 10 صحابہ اکرام نقل فرما دے تو وہ حدیث متواتر ہو جاتی ہے، جو قرآن کی طرح قطعی ہے. یہاں تو 20 صحابہ سے منقول ہے. یہ 20 صحابہ اکرام کی روایتیں حاشیہ بیان القرآن میں حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جمع فرما دی ہے. ضرورت ہو تو وہاں دیکھا جا سکتا ہے. اب یہاں پہ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب نے اگلا جو مسئلہ ہے ابلیس کا کفر محض عملی نافرمانی کا نتیجہ نہیں، اس کے اوپر بحث کی ہے کہ ابلیس کا کفر محض عملی نافرمانی کا نتیجہ نہیں، کیونکہ کسی فرض کو عملاً ترک کر دینا اصول شریعت میں فسق و گناہ ہے، کفر نہیں. ابلیس کے کفر کا اصل سبب حکم ربانی سے معارضہ اور مقابلہ کرنا ہے کہ آپ نے جس کو سجدہ کرنے کا مجھے حکم دیا ہے وہ اس قابل نہیں کہ میں اس کو سجدہ کروں. یہ معارضہ بلا شبہ کفر ہے. مطلب یہ ہے کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایسا معارضہ کیا کہ آپ مجھے جس کو سجدہ کرنے کا حکم دے رہے ہیں وہ تو سجدے کے لائق بھی نہیں ہے. تو اس چیز نے اس کو کافر بنا دیا. ابلیس کو طاؤس الملائکہ کہا جاتا تھا. یہ بات قابل غور ہے کہ ابلیس علم و معرفت میں یہ مقام رکھتا تھا کہ اس کو طاؤس الملائکہ کہا جاتا تھا. پھر اس سے یہ حرکت کیسے صادر ہوئی؟ بعض علماء نے فرمایا اس کے تکبر کے سبب سے اللہ نے اس سے اپنی دی ہوئی معرفت اور علم و فہم کی دولت سلب کر لی، اس لیے ایسی جہالت کا کام کر بیٹھا. بعض نے فرمایا حب جاہ اور خود پسندی نے حقیقت شناسی کے باوجود اس بلا میں مبتلا کر دیا. تفسیر روح المعانی میں اس جگہ ایک شعر نقل کیا ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ بعض اوقات کسی گناہ کے وبال سے تائید حق انسان کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے تو اس کی ہر کوشش اور عمل اس کو گمراہی کی طرف ڈھکیل دیتا ہے. روح المعانی میں اس سے یہ بھی ثابت کیا ہے کہ انسان کا ایمان وہی معتبر ہے جو آخر عمر اور اول منازل آخرت تک ساتھ رہے. موجودہ ایمان و عمل اور علم و معرفت پر غرور نہیں ہونا چاہیے. میرے محترم بزرگوں دوستو، ابھی یہ جو آخر کی عبارت میں نے ابھی پڑھا ہوں اس کے اندر بڑی عبرتناک بات لکھی ہوئی ہے کہ ابلیس جو ہے ابلیس اس کو طاؤس الملائکہ کہا جاتا تھا. طاؤس کے معنی ہوتے ہیں جیسے مور. اصل میں طاؤس کے عربی میں معنی جو ہے وہ مور کے ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر اگر ہم اس کے یعنی ایک تو لفظی معنی ہوتے ہیں وہ مور کہلائیں گے، اور عرفی معنی اگر ہم یہاں پر لیں گے تو اس کو ملائکہ کا تاج کہا جاتا تھا. تاج یعنی جیسے تاج ہوتا ہے نا، فرشتوں کا تاج اس کو کہا جاتا تھا. لیکن وہ کون سی وجہ تھی؟
جس نے اس کو اتنا ذلیل و خوار کر دیا، تکبر عزازیل را خار کرد، بازندانی لعنت گرفتار کرد، فارسی کے اندر کسی شاعر نے کہا ہے. تو وہ چیز جو تھی وہ تھی تکبر، وہ تھا اپنے علم کے اوپر غرور کرنا، گھمنڈ کرنا. اور ہمارے آج کے زمانے میں یہ چیز آپ کو مسلمانوں میں عام ملیں گی. عام کسی کو دو لفظ آ گئے تو وہ دوسرے کو کچھ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، گھمنڈ میں، اکڑ میں. اور یہ چیز جو ہے نا دونوں علوم میں آپ کو ملیں گی، دنیا کے علوم میں بھی ملیں گی اور دینی علوم کے اندر بھی ملیں گی. دنیا کے علوم میں بھی اگر آپ دیکھو گے کسی کے پاس 2-4 ڈگریاں زیادہ ہو جائے، 2-4 ڈگریاں جو ہے نا زیادہ ہو جائے دنیاوی علوم کی، تو وہ پہلے تو اپنے آپ کو مسلمان قوم میں سے ہی نہیں سمجھتا. وہ حتی الامکان کوشش یہ کرتا ہے کہ غیروں کے ساتھ میں میرے ریلیشنز اور تعلقات اچھے ہونا چاہیے، اور مسلمانوں کو ایک دم جو ہے نا تھرڈ کلاس قوم سمجھتا ہے. یہ جھوپڑ پٹی کی قوم ہے، بولے یہ تو تھرڈ کلاس قوم ہے، ان ایجوکیٹڈ قوم ہے، جاہلوں کی قوم ہے. وہ اپنی قوم کو ایسا سمجھنے لگتا ہے. تو یہ دنیاوی علوم سے بھی کبر اور اکڑ پیدا ہوتی ہے. اور دینی علوم بھی، اگر دین کا علم بھی بہت زیادہ ہو جاوے اور اس سے اگر کوئی سوال کرے تو آدمی میں گھمنڈ پیدا ہوتا ہے، اکڑ پیدا ہوتی ہے، کبر پیدا ہوتا ہے. اور میں تجربے کی بنیاد پہ آپ کو بول رہا ہوں، میں بغیر تجربات کے بات نہیں کرتا ہوں. دینی اور دنیاوی دونوں علوم میں نے دیکھا ہوں. اس کے لیے میرے محترم بزرگوں، دوستو، چاہے دینی علم ہو یا دنیاوی علم ہو، کوئی بھی علم ہو، اگر اس کے اندر گھمنڈ اور اکڑ پیدا ہو رہی ہے تو بس اللہ ہی ایسے انسان کو شیطان بننے سے بچائے. اب انشاءاللہ اس کے آگے جو ہے آیت نمبر 35 اور آیت نمبر 36، یہ 2 آیتوں کی تفسیر کل بیان ہوں گی. اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس سلسلے کو تادر قائم اور دائم رکھے اور قرآن کریم کے انوارات سے ہمارے دلوں میں ہدایت کا نور پیدا فرمائے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.